बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कहा जाता है पुरसरारियत एक बहुत बड़ी चीज़ है। किसी चीज़ का पुरसरार होना खौफ में मुब्तला कर सकता है, लेकिन चंद चीज़ें जो पुरसरार होने के साथ साथ एक अलग किस्म की कशिश रखती हैं, दिलचस्प होती हैं। ज़िंदगी के चंद एक वाक़ये पुरसरार होते हैं, तजस्सुस से बड़े और दिलो दिमाग में हलचल पैदा कर देने वाले। कुछ किस्से ज़िंदगी को खौफनाक बनाते हैं, तो वहीं कुछ किस्से ज़िंदगी को नई रूह देते हैं। ज़िंदगी के जिस मोड़ पे हम मायूस होते हैं, उसी मोड़ पे हम खिल उठते हैं। चंद वाक़यात ज़िंदगी बदल कर रख देते हैं। मेरी ज़िंदगी का एक वाक़या भी इन्हीं वाक़ये की तरह है, यानी पुरअसरार दिल दहला देने वाला। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा वक्त था जब मैं कुछ खौफज़दा हुआ था और खुश भी। बेक वक्त मुझ पर बहुत सी कैफियतें तारी थीं। मैं ये सब आप सबको बताना चाहता हूँ कि कैसे रूह को खींच देने वाले मंजर देखे थे मैंने। ये आज से 2 साल पहले की बात है, जब मैं सऊदी अरब में था। मैं पाकिस्तान से आया था। यहाँ पर मैं जन्नतुल बकी में गोरकन था। कब्र खोदने का काम मेरे ज़िम्मा था। कभी कभार तो कब्र खोदते हुए मैं ये सोचकर बहुत खुश होता कि कितने खुशनसीब लोग हैं जिनकी कब्रें जन्नतुल बकी में बन रही होती हैं। लाखों की तादाद में गैर मुल्की लोग हज उम्रा के लिए आते थे, लेकिन चंद एक लोग जो यहाँ पर दम तोड़ जाते थे, उनको जन्नतुल बकी में दफन कर दिया जाता था। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी मैयत को 2 गज़ ज़मीन इसी जगह पर मिल जाए, लेकिन जानता ना था कि ये ख्वाहिश पूरी भी होती है कि नहीं। कब्र खोदते इतनी ठंडी हवा चलती थी कि मैं वहीं कब्र में लेट जाता। मुझे कभी इस बात से खौफ भी महसूस ना हुआ था, बल्कि कब्र की हल्की गीली मट्टी मेरे वजूद को सरशार कर देती थी। कब्र की मट्टी से आती बीनी बीनी खुशबू मुझे काफ़ी भाती थी। दिन भर मैं यहीं रहता था। लोगों का कहना था कि मुझसे एक अलग किस्म की खुशबू आती है। लोग जब जब मुझसे मिलते हमेशा मुझसे मेरे परफ्यूम का नाम पूछते, लेकिन मैंने कभी कोई परफ्यूम इस्तेमाल नहीं की थी। मैं खुद भी इस बात से हैरान था कि ये कैसी खुशबू थी जो मेरे वजूद का खासा थी, पर मैं सर झटक देता। गोया इतना कौन सोचे, मोजज़े होते हैं, ये अभी तक महज सुना ही था। लेकिन यहाँ आने के बाद इस बात का अदराक हुआ कि वाकई मोजज़े होते हैं। बहुत से बीमार लोगों को सेहतयाब होता देखता था। बहुत से लोग यहाँ अपनी मुरादें पूरी किए जाते थे। चंद मुरादें मैं भी दिल में दबाए यहाँ आया था। अरबी लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज थे, एक से बढ़कर एक हमदर्द लोग थे। मेरे चंद दोस्त जो यहाँ बने थे वो अरबी थे। उनसे मिलना जुलना इतना ज़्यादा ना था, लेकिन उनकी मेहमान नवाजी में कभी कोई दोगलापन ना होता था। वो अरबी लोग जो दिल मोह लेने वाले होते हैं, सच्चे दोस्त थे। मैं पाकिस्तान से रोज़गार की तलाश में इधर आया था। मेरी बेरोज़गारी के बायस मेरी अम्मी को हर वक्त मेरी शादी की फ़िक्र होती। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, लेकिन घर का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। अब्बा मेरी फैक्ट्री में काम करते थे, जिनके पैसों से घर चलता था। लेकिन मेरे मैट्रिक पास करते ही मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कहीं से नौकरी ना मिली। मैट्रिक पढ़े को कोई भी रोज़गार देने को तैयार ना था, और इतने ज़राए ना थे कि मैं आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकता। मेरी अम्मी का यही कहना था कि मैं जल्द से जल्द कोई नौकरी करूं ताकि मेरी शादी कर दे, लेकिन गरीब लोग थे हम, भला कोई अपनी लड़की क्यों कर देता। फिर मैं बेरोज़गार भी था, नौकरी की तलाश में भटकता रहता था, लेकिन कहीं पर भी कुछ ना बना। आखिर एक दिन मेरे अब्बा ने फ़ैसला किया कि मुझे सऊदी अरब भेज देंगे, क्योंकि हर कोई बस यही कहता था कि काम करना है तो सऊदी अरब जाओ, अमेरिका जाओ। यानी इस बात पर पक्की मोहर थी कि पाकिस्तान नौकरी ना करूं। मैं भी उन दिनों बहुत मायूस हो गया था। 2 साल तक जॉब मिलने का नामो निशान न था। गोया मेरे बाहर जाने के इरादे पर पुख्तगी होगी। हर मुहब्बे वतन की तरह मुझे अपने वतन से मोहब्बत थी, लेकिन यहाँ बेरोज़गारी के मसाइल कभी भी हल नहीं हुए थे। यही बात मुझे मायूस और परेशान कर देती थी। मेरे अब्बा ने चंद पैसे जो जमा किए थे और अम्मा ने कुछ सोना बेचा और मुझे सऊदी अरब भेज दिया। मेरे साथ 2 लड़के और भी आए थे काम की तलाश में। हम तीनों यहाँ आते ही काम को लग गए। मैं बहुत खुश था कि मुझे नौकरी मिल गई थी। यहाँ पर आते पहले पहल तो मुझे यहाँ के रहन सहन में और माहौल में ढलने में दिक्कत पेश आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं यहाँ के माहौल का आदी होने लगा। मेरे साथ आने वाले 2 लोग वो गलत सोहबत में बैठ गए थे, अय्याशी करने लगे थे।
وہ اپنے آنے کے مقصد سے غافل ہو کر رنگینیوں میں گم ہو گئے تھے۔ میری جانے کون سی نیکی کام آ گئی تھی کہ میں ان سب چیزوں سے بچا ہی رہا۔ یہاں پر رہتے عربی زبان بھی اب کافی حد تک سیکھ چکا تھا۔ مجھے چھوٹی موٹی نوکری مل گئی تھی، لیکن میرے ساتھ فراڈ ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی محنت کا کھوٹا سکہ تک نہیں ملا تھا۔ مجھے جہاں نوکری ملی تھی وہ لوگ مجھے بغیر پیسے دیے مجھے نوکری سے نکال چکے تھے۔ میں یہاں بھی بے روزگار ہی تھا، گھر والوں کو جھوٹی تسلیاں دے دیتا تھا، جبکہ میری ماں میری نوکری لگنے پر بہت خوش تھی۔ باپ خوش تھا کہ اب زندگی سنور جائے گی، لیکن میں یہاں بغیر کسی جاب کے بیٹھا تھا، دل خون کے آنسو روتا تھا۔ تکلیف میں ہمیشہ دو راستے ملتے ہیں، ایک راستہ خود کو جوڑنے کا تو دوسرا خود کو توڑنے کا۔ کچھ لوگ خود کو برباد کر لیتے ہیں اور غلط صحبت میں بیٹھنے لگتے ہیں، نشہ آور چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں، گویا وہ اپنی تکلیف کم کرنا چاہتے ہوتے ہیں ان عارضی چیزوں سے، جبکہ دوسری راہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ تکلیف ملنے پر ایک رب کا در ہی نظر آتا ہے جس پر انسان جھک کر وہ اپنی پریشانیوں کو بتاتا ہے اور رب ذوالجلال اسے تھام لیتا ہے۔ میں نے دوسرا راہ چن لیا تھا، میں اپنے رب کی جانب راغب ہو گیا تھا، سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہتا تھا نوکری کی تلاش میں، جبکہ اپنے رب کی عبادت میں بھی مشغول رہتا تھا۔ بغیر محنت کے کوئی پھل نہیں ملتا، اس لیے میری کوششیں جاری تھیں۔ رات بھر سجدے میں گرا رہتا اور اپنی مشکلات کا حل مانگتا تھا۔ مجھے ایک شخص اچانک سے ملا تھا، وہ شخص عربی تھا، وہاں کے رہنے والا۔ اس کا بایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا، دکھنے میں اونچا لمبا نوجوان شخص تھا جو بہت باروب دکھتا تھا۔ ایک دو دن تک وہ شخص روز مجھے کہیں نہ کہیں مل ہی جاتا، میری اس سے دوستی ہوگی، لیکن مجھے وہ شخص ایک معمہ لگتا تھا کیونکہ میں اسے کبھی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ اچھا تھا، لیکن وہ کسی دوسرے شخص کو بلاتا تک نہیں تھا۔ اگر کسی سے میں بات کر بھی لیتا تو وہ منہ موڑ جاتا، یعنی وہ ایک پراسرار شخصیت کا حامل آدمی تھا جسے دیکھ کر کوئی بھی شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس شخص نے مجھ سے میری معلومات لی اور مجھے نوکری دینے کا بھی کہا۔ میں حیران تھا کہ یہ شخص مجھے اتنی بڑی آفر کر رہا ہے، میری اتنی مدد کر رہا ہے۔ میں بہت خوش ہوا، یعنی معجزے ہوتے ہیں، رب سب کی سنتا ہے، دعائیں رائیگاں نہیں جاتی، امیدیں رب سے باندھی جائیں تو ٹوٹتی نہیں ہیں۔ مجھے وہ شخص اپنے ساتھ لے کر جنت البقیع لے آیا تھا۔ مجھے یہاں قبر کھودنے کی ذمہ داری مل گئی تھی، مجھے کام سکھا دیا گیا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے تھے، مجھے وہ شخص قبر کھودنے کے پیسے دیتا۔ عجیب بات تھی کہ وہاں پر مجھے آسانی سے رکھ لیا گیا تھا۔ مجھے وہ شخص 200 ریال دیتا تھا ایک قبر کھودنے کے۔ میری تو جیسے قسمت ہی کھل گئی تھی۔ اس شخص کے پیسے میں جمع کرتا رہا اور گھر بھیج دیتا تھا۔ خانہ کعبہ آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے نزدیک ہی تو رہتا تھا۔ آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے مناظر تھے، ہر طرف کھجوروں کے درخت تھے، پہاڑ اس کی خوبصورتی میں شامل تھے، روح پذیر تھی ہر دلکشی، ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا جو یہاں پر زیارت کو آتے۔ گہما گہمی کا سما ہوتا تھا، میں قبر کھودتا اور وہیں لیٹ جاتا، زیادہ تر وقت میں یہیں گزارتا تھا۔ مجھے اسی شخص نے یہاں ایک گھر لے کر دیا تھا جس کا کرایہ بھی وہی شخص ادا کرتا۔ یہ بات مضحکہ خیز تھی کہ بغیر غرض سے ایک آدمی مدد کرے، لیکن مجھے اس سے واسطہ ہی نہ تھا، کیونکہ میں جس گھر سے سعودی عرب آیا تھا وہ پوری ہو رہی تھی۔ پیسے کمانا اولین ترجیح تھی اور یہی کام ہو رہا تھا، اس لیے معاملے کی زیادہ پوچھ گیچھ نہ کی میں نے۔ جب زندگی اتنے سکون کی بسر ہو رہی تھی تو مجھے کیا پڑی تھی کہ اس کو خراب کروں۔ انسان لالچ کر جاتا ہے، شاید مجھ میں بھی لالچ ہی آ گیا تھا کہ زیادہ پیسے کمانے کی طاق میں لگا رہتا، رات دن بس مجھے پیسے کمانے کا شوق رہتا۔ آج بھی قبر کھود کر میں واپس آ رہا تھا جب وہی شخص مجھے ملا اور 200 ریال دیتے چلا گیا۔ میں پیسے مٹھی میں دبائے گھر کی راہ کو گامزن تھا کہ عین عقب سے ایک آواز آئی، مانو کسی نے کان کے پاس سرگوشی کی ہو۔ میرے ہاتھ مختل ہوئے جبکہ پیشانی عرق آلود، خوف کی ایک لہر رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ میں نے چند پلوں بعد پیچھے دیکھا تو ایک حبشی شخص کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر کسی قسم کا خوف نہ آیا کیونکہ میں اکثر حبشیوں سے ملتا رہتا تھا، لیکن اس کی آواز باری روب دار تھی جس پر ڈر گیا تھا۔ وہ مجھے کام بتا رہا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ لیے واپس چل دیا کیونکہ کسی عربی عورت کی وفات ہوئی تھی تو قبر کھودنی تھی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہاں کچھ برا ہونے والا ہے یا بہت پراسرار ہونے والا ہے یا ایسا کچھ جو میرا سکون غارت کر سکتا ہے تو میں واپس مڑ جاتا کہ جا کے اس شخص کے ساتھ جانا، لیکن وہ شخص مجھے اپنے ساتھ لیے چلتا جا رہا تھا
اور مجھے جنت البقیع کی اس جانب لایا تھا جہاں آج سے پہلے میں کبھی نہ آیا تھا۔ مجھے جب وہاں لے جایا گیا تو اس وقت جنت البقیع کی جس جگہ پر قبر کھودنی تھی وہاں کسی ذی روح کا نام و نشان نہ تھا۔ میں نے پیچھے مڑتے اس حبشی مرد سے پوچھنا چاہا کہ قبر کب تک کھودنی ہے، لیکن میرے پیچھے کوئی نہ تھا۔ وہ منہ کھولے حیران پریشان سا کھڑا تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ حلق تر کرتے میں نے سر جھٹکا، مجھے لگا وہ چلا گیا تھا۔ میں اپنے دھیان سے قبر کھود رہا تھا کہ اچانک سے روشنی کا ایک سمندر تھا جو میری آنکھوں کو چندیا جانے پر مجبور کر گیا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے روشنی کم ہوتی گئی اور جو کچھ وہاں دیکھنے کو ملا بے ساختہ میں گھٹنوں کے بل نیچے جھکا۔ حد درجہ کھلی میری آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں، میرے مضبوط ہاتھ بے جان ہوئے، جبکہ اس منظر پر میری آنکھیں نم سی ہو گئی تھیں۔ میں نے وہیں جھکتے سجدہ کیا۔ بلا شبہ یہ منظر کسی بھی شخص کی دنیا اہو بالا کر سکتا تھا۔ کیا کسی کی قبر ایسی بھی ہوتی ہے؟ لیکن یہ مناظر دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا اور قبر کشائی آدھے میں چھوڑ کر گھر کو بھاگا، لیکن میرے پاؤں شل ہو رہے تھے، میرا وجود ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ میں اسی خوف سے گھر پہنچا تھا۔ یہ ایک عربی عورت کی قبر تھی۔ اگلے 3-4 روز تک مجھے بخار رہا۔ بخار سے تپتا وجود حرکت کرنے سے بھی قاصر تھا۔ جب چوتھے روز میری آنکھ کھلی تھی تو طبیعت ذرا بوجھل سی تھی، لیکن پہلے کی نسبت ٹھیک تھی۔ میں اپنے کام پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، وہی قبر اب بند تھی۔ یقیناً اس عورت کو دفنا دیا گیا تھا۔ قبر پر کسی قسم کی نام کی تختی نہ تھی، کیونکہ یہاں پر قبریں نہ تو زیادہ اونچی رکھی جاتی اور نہ ہی کوئی نام لکھا جاتا۔ بس عورت کی قبر کے سہانے پتھر پڑا تھا، جبکہ قبر کی گیلی تازہ تازہ مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں یکٹک کھڑے اسی کو دیکھے جا رہا تھا کہ پیچھے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھا۔ اچانک ہی ڈر سے پیچھے مڑا، لیکن وہی عربی شخص کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس نے ریال میرے ہاتھ پر رکھے، لیکن اس دن میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ زندگی میں عجیب واقعات رونما ہونے لگے تھے۔ جب جب قبر کھودتا تو عجیب کیفیت میں گر جاتا۔ یہ سب کیوں ہو رہا تھا میں نہیں جانتا تھا، مگر کچھ تو مخفی تھا جو میری آنکھوں سے اوجھل تھا، جسے میں دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، لیکن کون؟ جواب نداری تھا۔ میری یہاں پر کسی سے اتنی گہری دوستی نہ تھی کہ کوئی میرا پیچھا کرتا، اور نہ ہی میرا کوئی دشمن تھا جو میری طاق میں بیٹھا ہو۔ ان دنوں گرمی زور پر تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں اس شخص سے پوچھوں گا کہ وہ آخر کس وجہ سے میری مدد کرتا ہے، کیونکہ اب جو کچھ ہو رہا تھا مجھے تو خوف سا آنے لگا تھا۔ عجب معاملات تھے جو میری جان منہ کو لا رہے تھے۔ روح میں بے چینی دوڑ گئی، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، آنکھیں بس آسماں کو تکتی رہتی۔ وہ شخص ایک پر اسرار تھا جس کی شخصیت باروب تھی، لیکن وہ تھا کون؟ میں گھر میں کھانا بنا رہا تھا۔ دن کا وقت تھا جب کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں گیس چلتی چھوڑ کر باہر آیا، لیکن وہاں کوئی بھی شخص موجود نہ تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، لیکن دور دور تک تنگ گلیوں میں بھی کوئی نہ تھا۔ جب میں نے نیچے دیکھا تو عین دروازے کے وسط میں کالا تھیلا پڑا تھا۔ کانپتے ہانپتے میں ذرا پیچھے ہوا، اپنے ہاتھ پر قابو پایا اور اس تھیلے کو اٹھایا۔ دروازے کو کنڈی لگاتے میں اندر آیا۔ صوفے پر بیٹھ کر میں وہ تھیلا ہاتھ میں پکڑے تذبذب کا شکار تھا۔ ایک دل کر رہا تھا کھولوں تو کبھی دل کرتا واپس رکھ دوں، لیکن گہرا سانس بھرتے میں نے وہ تھیلا کھولا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھیں متحیر ہوئی، جبکہ تھیلے میں جانے کتنے ریال تھے۔ پورا تھیلا پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ سوکھتے حلق سے پانی کا گلاس انڈھیلا تھا۔ یہ تھیلا کون رکھ کر گیا تھا؟ میری رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن چند لمحے ویسے ہی ساکت بیٹھنے کے بعد میں نے نوٹ دیکھے جو بالکل اصلی تھے۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ 2 آنکھوں کی مصداق۔ میں بیک وقت خوش ہوا۔ جتنے پیسے اس میں تھے میں بڑے سکون سے زندگی گزار سکتا تھا۔ وہ پیسے میں نے چھپا کر رکھ دیے اور کچن کی جانب آیا۔ کچھ غیر معمولی احساس کے تحت میں چونکا۔ گیس بند تھی، جبکہ گوشت جو پک رہا تھا اب بالکل پک چکا تھا۔ میں اپنے ساتھ ہونے والی ان عجیب انہونیوں پر دل تھام کر رہ گیا تھا۔ آج جب کام پر آیا تھا تو بھی میں گمسم ہی رہا تھا۔ یہ اب روز کا معمول بن گیا تھا۔ پیسوں بھرا تھیلا وہاں دروازے پر پڑا ہوتا اور میں چپکے سے پکڑ کر الماری میں رکھ دیتا۔ اتنے پیسے کون دیتا تھا؟ مجھے جاننے کا شوق بھی نہ تھا۔ میں تو دنوں میں مالا مال ہو گیا تھا۔ جنت البقیع میں ایک طرف بیٹھا میں خوابی دنیا میں غوطہ زن تھا۔ رات کا پہر تھا۔
لیکن ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، گویا رات کو بھی دن کیا ہوا تھا۔ عشاء کی اذان جب کانوں میں پڑی تب کہیں ہوش آیا تھا۔ مؤذن کی آواز میں ایک سرور تھا، جیسے وہ واقعی ہمیں کامیابی کی طرف بلا رہا ہو۔ مجھے یاد پڑتا تھا کہ جب سے میں نے نوکری شروع کی تھی، میں نے کوئی نماز ادا نہ کی تھی، بلکہ مسجد کی جانب رخ ہی نہ کیا تھا، یعنی میں رب کی یاد سے غافل ہو گیا تھا۔ بیک وقت مجھے احساس ہوا کہ کوئی میری پشت پر کھڑا ہے، لیکن میرے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر معلوم ہوا کوئی وہاں پر نہ تھا۔ اکثر میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، مجھے لگتا ضرور تھا کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے، لیکن وہاں کوئی نہ ہوتا۔ تو مجھے عادت ہونے لگی تھی ان سب چیزوں کی۔ میں اذان کی آواز سنتا وضو کرنے لگا اور چند لوگوں کے ہجوم میں شامل ہو گیا۔ آج جسم ذرا کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی نماز پڑھی تو میرے پر ایک غلبہ طاری ہو گیا۔ جانے کتنے مہینوں بعد میں اس کی بارگاہ میں جھکا تھا۔ ساتھ وہی شخص بیٹھا تھا جس نے مجھے مسکراتے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ مجھے اپنے گرد خطرے کا الارم ہی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ میری مدد کیوں کرتا ہے، جس پر وہ ہولے سے مسکرایا جیسے میری بات پر تمسخرانہ ہنسا ہو۔ میں نے دوبارہ پوچھا، اب کی بار آواز قدرے اونچی تھی۔ وہ شخص جو جا رہا تھا ٹھٹک کر رکا اور مجھ سے یہی کہا کہ میں اللہ کی راہ پر چلتا رہوں، جلد یا بدیر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ شخص غائب ہوا۔ میرا دل پسلیوں سے سر پٹکنے لگا، گویا روح جسم سے پرواز کر رہی ہو۔ بہت سی چیزیں آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی، مگر ایک آدمی کا آنکھوں کے سامنے سے یوں غائب ہو جانا مجھے ڈرا گیا تھا۔ ڈر و خوف سے میں نے چاروں جانب دیکھا۔ لوگوں کا ہجوم تھا، لیکن مجھے لگا میں تنہا کھڑا ہوں اور سرد ہوا کے جھونکے میرے جسم کو چیرتے جا رہے ہیں۔ بس جسم سے لہو ٹپکنے کی دیر تھی۔ وہ شخص کہاں سے آیا تھا؟ انجانے میں ہی صحیح، لیکن یہ میری زندگی کا ایک حصہ تھا جو کسی پردے کے پیچھے تھا۔ مجھے اس راز کو جاننا تھا۔ ایک انجان شخص کا ملنا اور پھر یوں غائب ہو جانا۔ میں ایک عام لڑکا تھا، یہ سب چیزیں کبھی پہلے نہ ہوئی تھیں۔ میں ابھی یہیں پر بیٹھا سوچ رہا تھا وہ شخص کون تھا؟ کیا وہ کوئی نیک روح تھی؟ میری سوچوں کا تسلسل ختم نہیں ہو رہا تھا جب ایک بوڑھا آدمی میرے قریب پہنچا۔ اس کی شفقت بڑی مسکان پر میرے ہونٹ بھی بمشکل ذرا مسکرا دیے۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ میرے ساتھ ہونے والے تمام واقعات عام نہیں ہیں۔ میں جہاں دم ساتھ گیا تھا کہ اس کو سب کیسے معلوم، وہیں اس نے مجھے دلاسا دیا کہ وہ ایک بوڑھا آدمی ہے جو مسجد نبوی میں ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ہونے والے تمام واقعات سے اس شخص نے پردہ ہٹا دیا تھا، جبکہ میں دھڑکتے دل کے ساتھ سنتا جا رہا تھا۔ وہ شخص جا چکا تھا، لیکن میرے ہاتھوں بہت سے سوالوں کی چابیاں بھی تھما گیا تھا۔ میں جب رب کی طرف سچے دل سے رجوع کیا تھا، تبھی وہ شخص مجھے نوکری دلانے کے لیے آیا تھا۔ اللہ اپنے بندوں کی مدد کن کن طریقوں سے کرتے ہیں، اس بات سے ہم انسان واقف نہیں ہیں۔ وہ شخص مجھے نوکری دے گیا تھا، لیکن میں اس نوکری پر لگتے ایسا مصروف ہوا تھا کہ اپنے رب کی جانب جانا ہی بھول گیا۔ یعنی جب مسائل حل ہو گئے تو میں اس بات کو بھول گیا تھا۔ مجھے شرمندگی نے آن گھیرا تھا، گویا ہم اپنی مراد برانے پر اسی پاک ہستی کو بھول جاتے ہیں جس کی جانب تکلیف میں جھکتے ہیں۔ عربی عورت کی جب میں نے قبر کھودی تھی تو وہاں پر قرآن پاک اور تسبیح دیکھی تھی، ایک تسبیح کے جس کے دانوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی، اور یہ سب دیکھتے میں سجدے میں گر گیا تھا۔ میرے رب نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا تھا مجھے، میں اپنی کیفیت بیان کرنے سے قاصر تھا۔ وہ تسبیح جس کے دانوں پر اللہ اور محمد لکھا تھا، وہ اس قدر روشن تھے کہ پوری قبر ہی نور و نور تھی۔ لیکن میں پیسوں کے لالچ میں رہا۔ مجھے لگتا تھا میرا مقصد یہاں پر آ کر پیسہ کمانا ہی تو ہے، لیکن میں غلط تھا۔ میرا اصل مقصد تو اپنے رب کو خوش کرنا تھا۔ زندگی کی بھاگ دوڑ میں پیسے کمانے کے لالچ میں ہر کوئی اندھا ہو چکا تھا، اپنا حقیقی مقصد بلائے دنیا کی رنگینیوں میں گم ہے۔ وہ شخص جو میری مدد کرتا تھا وہ مجھے ایک ہی درس دے کر گیا تھا، رب کی راہ پر چلو۔ وہ حبشی شخص جو مجھے یہاں لایا تھا قبر کھودنے کے لیے، تاکہ قبر کا نور دیکھ سکوں۔ نیک لوگوں کی قبر اس طرح ہوتی ہے، میں واپس رب کی جانب رجوع کر سکوں۔ لیکن میں تو جیسے دل پر تالا لگائے بیٹھا تھا، میری آنکھیں نم ہوئی۔ میں بوجھل قدم اٹھاتا گھر آیا، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور الماری سے وہی تھیلے نکالے، پیسوں سے بڑے تھے۔ میں نے وہ سارے پیسے مسجد میں دے دیے تھے اور اب پرسکون تھا، گویا دل سے بہت بڑا بوجھ سرک گیا ہو۔ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائے بیٹھا تھا اور اپنے کیے گئے گناہوں کی معافی طلب کر رہا تھا۔ بے شک وہ پاک ذات معاف کرنے والی ہے۔ میں اب اپنے کام کے ساتھ ساتھ نمازیں پڑھتا تھا۔ وہی برا شخص مجھے دیکھ کر خوش ہوتا تھا، دعائیں دیتا تھا۔ مجھے اب کوئی شخص پیسے تو نہیں دیتا تھا، لیکن میں مطمئن تھا۔ جانے کیوں اب میرا دل صرف یہی رہنے کو کرتا تھا، لیکن واپسی بھی تو کرنی تھی۔
وہی برا شخص میرے پاس آیا۔ آج میں واپس پاکستان جا رہا تھا۔ اس بوڑھے نے مجھے بہت سے پیسے دیے، میری محنت کی اجرت تھی وہ۔ یہاں پر جتنے ملازم تھے انہیں وہ پیسے دیا کرتا تھا۔ میں جو گھر والوں کا سوچ کر پریشان تھا، میری پریشانی چھٹ گئی تھی۔ ادھر ہی سجدہ شکر کرتے میں نے بوڑھے آدمی کا بھی شکر ادا کیا۔ میں واپس پاکستان آ چکا تھا۔ یہاں پر آتے ان پیسوں سے میں نے ایک دکان لی تھی جہاں کام کرنے لگا۔ جو پیسے میں نے پہلے بھیجے تھے انہیں بھی ساتھ ملا کر دکان میں سودا سلف رکھ لیا۔ ارادے سچے ہوں تو منزل مل ہی جاتی ہے، نیت میں کھوٹ نہ ہو تو اللہ ذوالجلال بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ زندگی میں صرف ایک سبق سیکھا ہے، پیسے کے پیچھے مت بھاگو۔ رزق خود انسان کی تلاش کرتا ہے، لیکن اپنے رب کی تلاش خود کرنا پڑتی ہے۔ اگر آج ہی دنیاوی مقصد کو پس سے پشت ڈال کر رب کی راہ میں گامزن رہو گے تو یقیناً منزل مل جائے گی۔ زندگی بہت کچھ سکھاتی ہے، تکلیف جھیلنا، خواہشات مارنا اور خود کو خاموش رکھنا، لیکن زندگی اچھا درس بھی دیتی ہے، اسے کھل کر جیو۔ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا اور میں نے دوبارہ اس کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا۔ میں بھٹکتے بھٹکتے سیدھی راہ پر چل دیا، جس کا شکر ادا میں روزانہ کرتا تھا۔ جو لوگ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں تو خدا ان پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ بے شک رب جسے چاہتا ہے اپنی جانب بلاتا ہے۔ رب کے راستے ہمیشہ کھلے ہی رہتے ہیں، جب چاہو توبہ کر سکتے ہو۔ میری دکان اچھی چل رہی تھی، گزر بسر اچھا ہو رہا تھا، میری شادی ہو چکی تھی، بہت سی خوشیاں میرے گھر کے آنگن میں کھیلتی تھیں، تو کچھ خوشیاں چوراہے پر کھڑی منتظر تھیں۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں ایک کامنٹ لازمی کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کرے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی سچے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔